अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। कल एक अहम खबर सामने आई। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। वो 2016 से ही दुबई में ज़ेर इलाज थे। आपको मालूम है कि उनका जो दौर हुकूमत रहा वो किस तरह से मुतनाज़ भी रहा, और कुछ लोग हैं, कुछ हल्का अहबाब हैं जो उनके दौर को एक आइडियल भी कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से स्टेटमेंट भी दी गई और उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की हैं और कहा है कि पाकिस्तान के अंदर उनका बड़ा अहम किरदार भी रहा है, मगर अफसोस ये है कि जो उनके साथ के जो दोस्त थे वो उनके साथ वफ़ा नहीं कर सके हैं या छोटे साबित हुए हैं। इसी तरह दीगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की जानिब से भी उनके इंतकाल के ऊपर ताज़ियत का इज़हार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से भी किया गया, सदर मुमलिकत की जानिब से भी किया गया, आर्मी चीफ़ की जानिब से भी किया गया। तो ये अगर बात करें साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की, आज अहाता करेंगे उनके दौर हुकूमत में जो मुल्क से मुतल्लिक़ अहम फ़ैसले किए गए, और जो तज्ज़ियाकार हैं, जो तबसरे हैं, वो तो यही कहते हैं कि आज भी जो मुल्क है उनके फ़ैसलों का ख़मियाज़ा भुगत रहा है जो उनके दौर हुकूमत में हुए हैं, कि किस तरह से हम अमेरिका के इत्तेहादी बने और किस तरह से हमने दूसरों की जंग का बाकायदा जो है वो हिस्सा बनकर अपने मुल्क और अपने मुल्क की जो आवाम है उन्हें उस जंग के अंदर धकेला है। डॉलर्स आते रहे और वो किस मद में आते रहे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वो जो एक आइडियल सूरत हाल हमें लगती थी मईशत की, और डॉलर्स की फरावानी थी मुल्क पाकिस्तान के अंदर, वो क्यों थी और किस वजह से थी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तमाम साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ का जो दौर हुकूमत रहा है, उनका जो किरदार अपने इदारे के अंदर रहा है, पाकिस्तान की सियासत में रहा है, आमरीत से जमहूरियत तक का सफ़र उन्होंने किया है, अपनी सियासी जमात बनाई मगर उस तरह से पजीराई नहीं मिली। लेकिन बहरहाल अब ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि ख़ुसूसी त्यारा जाएगा दुबई और उनकी मैयत को वापस पाकिस्तान लाया जाएगा और यहीं पर तदफीन होगी। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, और दीगर भी पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ साहिबा, वो भी वर्कर्स कन्वेंशन करते हुए हमें नज़र आ रही हैं और उसके बाद तनक़ीद कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी, और उनको लाने वाले बकौल उनके जो किरदार हैं उनके ऊपर भी वो बात करें। और पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा मुज़फ़्फ़राबाद था, वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी, वो ये कि एक एक चीज़ की जो सब्सिडी जहाँ जहाँ पर हमने दे रखी है उसको भी IMF चेक कर रहा है। तो हम इस नहज के ऊपर पहुँच चुके हैं कि हम सभी को अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान की मईशत में हम बात करते रहते हैं, आज फिर करेंगे। मज़ीद बेहतरी क्या हो सकती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी कैसे बनेगी, APC जो बुलवाई गई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गो के इनकार कर दिया है। तो कहीं ना कहीं तो बैठना है इन तमाम हुकाम बाला को, तभी इस मुल्क को आगे चलने का कोई फार्मूला तय करना पड़ेगा। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं इब्राहिम बेग साहब। इब्राहिम बेग साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बेग साहब, सबसे पहले साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ, उनका इंतकाल हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? यकीनन उनके हक़ में भी बहुत सारी बातें हैं, उनके ख़िलाफ़ भी बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारे तजिया निगार हैं जो कल से आप देख रहे हैं कि उनके हक़ में भी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे उनके ख़िलाफ़ भी बातें कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो फौत हो गए। फौत होने के बाद उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाती ज़िंदगी के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब ताल्लुक़ नहीं बनता उसका ज़िक्र नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका जो 9 साला इक़्तिदार है वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी नहीं थी, वो एक हिस्ट्री है जो कि हम सब के सामने है, वो एक पूरा इवेंट है जो हम सब के सामने है। उसको डिस्कस करना हमारा राइट है, इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान पे हुक्मरानी की, इसलिए कि इस कौम पे हुक्मरानी की, इसको अच्छे बुरे हालात दिए जो आज दिन तक हमारे साथ हैं। अब सबसे पहले अगर उनके दौर का मैं ज़िक्र करूँ तो मार्शल लॉ बज़ात ख़ुद एक कबीह फ़ेल है। आइन आपकी मुक़द्दस किताब है। जब आप आइन को मुअत्तल करके एक साइड पर रख के आप LFO के तहत आके इक़्तिदार संभाल लेते हैं, ये बज़ात ख़ुद एक नापसंदीदा नहीं, ये एक ऐसा कबीह गुनाह है जिस पे आपने देखा अल्टीमेटली आर्टिकल 6 के तहत उनको फांसी की सज़ा, गद्दार के तौर पे फांसी की सज़ा दी गई। वो बाहर चले गए, वो भाग गए, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन जस्टिस सेठ वकार ने उनको फांसी की सज़ा दी। वो मफरूर थे, इस वक्त तक वो पाकिस्तान की अदालत के मफरूर थे, उनको फांसी दी जानी चाहिए थी। 1 और 2 आप देखिए उनके दौर रहा कैसा।
ان کے دور میں آپ اگر سٹارٹ ہم کرتے ہیں تو اکبر بگٹی کا واقعہ، اکبر بگٹی کو 80 پلس کے عمر کے شخص کو آپ غاروں کے اندر ڈھونڈ کے قتل کرتے ہیں، اس کا خمیازہ آج دن تک دونوں طرف سے ہماری فوج بھی بھگت رہی ہے، ہمارے لا اینڈ آرڈر کی ایجنسیز بھی بھگت رہی ہیں، اور بلوچ عوام بھی بھگت رہی ہے۔ اس کے بعد جو ڈسٹربنس بلوچستان میں ہوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈسٹربنس کے نتیجے میں ہزاروں میں قتل ہو چکے ہیں، ہزاروں میں، اور معیشت آپ کی بیٹھ گئی ہے، بلوچستان تباہ و برباد ہو گیا ہے، لوگ باہر چلے گئے اور لوگوں نے وہاں جا کے پناہ لینا شروع کر دی اور وہاں سے جنگ شروع کر دی۔ آج پھر طالبان کے ساتھ مل کے کچھ دڑے بلوچوں کے وہاں پہ لڑائی کر رہے ہیں۔ یہ اس قتل کے نتیجے میں ہوا، اس لیے ہم اسے بھلا نہیں سکتے، قوم اس کو کبھی بھی نہیں بھلا سکے گی اتنے بڑے نقصان کو۔ ون سیکنڈ، کیا آپ بے نظیر کے قتل کو بھلا سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ تاریخ اس کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتی، اس لیے کہ آپ نے بے نظیر کے ساتھ معاہدہ کیا، اس کے بعد بے نظیر کو آپ نے باقاعدہ دھمکی کے طور پہ کہا کہ آپ پاکستان میں آئیں گی تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اس وقت کا کمانڈر ان چیف کہہ رہا ہے، عام آدمی نہیں کہہ رہا۔ عام آدمی کہتا تو یہ شاید مشورہ ہوتا، اس وقت کا صدر پاکستان کہہ رہا ہے، اس وقت کا موسٹ پاورفل شخص کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے الفاظ میں یہ تھا کہ اگر آپ آئیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، اور ویسا ہوا ہے۔ یہاں پہ آنے کے بعد ویسا ہی ہوا ہے، وہ قتل ہوئی ہے۔ اس کو کون بھول سکتا ہے؟ ایک ایسی شخصیت جو دنیا جہان میں پاکستان کے لیے بہت مگر اہم۔ ان کی زندگی میں ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی سابق صدر پرویز مشرف کی بے نظیر کے شہید کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے، وہ یہی تھی نا کہ آپ اندازہ خود لگا لیجئے کہ ان کی موت سے کس کو فائدہ ہوا ہے۔ جس کو فائدہ ہوا ہے پھر اسی کو یہ ساری چیزیں سوٹ بھی کر رہی تھیں۔ مجھے تو ان کی شہادت سے نقصان ہوا ہے تو میں ایسا اقدام کیوں کرتا؟ نقصان تو اس کے بعد کے حالات کی وجہ سے ہوا ہے، اس قتل کے نتیجے میں ہوا ہے۔ نقصان تو ان سیاسی قوتوں نے کیا جو نون اور پیپلز پارٹی کی شکل میں بعد میں آئیں، ادروائز انہوں نے تو اپنا پتہ صاف کر دیا تھا۔ چونکہ بے نظیر کو قتل کرنے کے پیچھے دو وجوہات تھے، ایک تو یہ کہ میرا پرولانگ رہے، میرا ٹینور جو ہے وہ بڑھتا رہے، بے نظیر ان کے لیے خطرہ بن گئی تھی، اور دوسرا بے نظیر نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا نواز شریف کے ساتھ، وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے سٹیٹس کو توڑ رہا تھا، وہ ختم کر رہا تھا۔ سیاسی قوتیں اکٹھی ہو رہی تھی سٹیٹس پاکستان کے ایک غلط سٹیٹس کو بریک کرنے کے لیے، اس لیے ایک شخصیت کو جو ختم کرنا تھا وہ شخصیت وہی تھی جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا آئیڈیا دیا، نواز شریف کو تیار کیا اور اس چارٹر کو بنایا۔ اس لیے واقعات اور شواہد یہ بتاتے ہیں کہ ویسے تو رب کی ذات جانتی ہے، لیکن واقعات اور شواہد بالکل یہی بتاتے ہیں یہ قتل ہوا ہے، اور قتل ان کی اعماء پہ ہوا ہے۔ دوسرا بڑا غلط واقعہ۔ تیسرا ایک اور آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کے دور میں ظاہر ہے امریکہ میں ایک واقعہ ہوا، ٹاور گرا، ان کو فون کال آئی۔ فون کال کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کے ساتھ ہیں، ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم کمزور تھے، ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن یہ بہت کمزور سی وجہ ہو سکتی ہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ ہم گلٹی تھے، ہم قصوروار تھے، اس لیے کہ یہاں پہ القاعدہ پلی بڑھی، اسامہ یہاں پہ رہے، پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرتے رہے، فنڈنگ کرتے رہے، ہم نے ان کو رکھا، ان کو بڑا کیا، اور افغان طالبان تو 100% انہی ہمارے مدرسوں میں پڑھے، یہاں سے ایک تنظیم بڑی اور ہمارے ہاتھوں کے پالتو لوگ تھے، اور دونوں کے ملاپ سے ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے لیے ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، اس کے نتیجے میں ایک ضرور ہوا ہے رضا صاحب، جی میں کہتا ہوں دو ایسے ایونٹس، دو ایسے تاریخ میں ٹائم آئے ہیں جو ہماری کایا بدل سکتے تھے، جس سے ہم بہت زیادہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ہمارا لیے۔ ایک تو یہ جب امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ سوویت یونین کے خلاف ہمیں جنگ مل کے کرنی چاہیے، اس وقت ہمیں سوویت یونین کا پولیٹیکل اور بزنس پارٹنر بننا چاہیے تھا، یہ گرم پانی دینے کے نتیجے میں۔ گوادر کا معاہدہ آپ اگر سوویت یونین کے ساتھ کر سکتے، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف جنگ آپ نے کی، تو سوویت یونین بچ جاتا، آپ فرسٹ ہینڈ پارٹنر ہوتے ایک بڑی طاقت کے، جو اس پوری دنیا کی کایا بدل سکتی تھی۔ ون، اس وقت ہم نے غلط کیا،
ہم امریکہ کے ساتھ چلے گئے جس کا نتیجہ آج دن تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اور دوسرا، جب آپ وار اینڈ ٹیرر میں امریکہ کی کال کے بعد امریکہ کے ساتھ چلے گئے، جانے کے بعد اگر آپ وہ جنگ ایمانداری کے ساتھ لڑتے، آپ میں صلاحیت تھی، آپ لڑ سکتے تھے، اس وار اینڈ ٹیرر کو آپ ختم کر سکتے تھے، آپ اس برائی کو بالکل اس پورے خطے میں ختم، یہ صلاحیت پاکستان میں تھی، پاکستان کی افواج میں تھی، پاکستان کی ایجنسیز میں تھی۔ اگر آپ دو نمبری نہ کرتے، اگر آپ ان کو ایک طرف پال رہے تھے، ایک طرف مار رہے تھے، ایک طرف ڈرون حملے ہو رہے تھے، ایک طرف ان کو ہیلپ کر رہے تھے، اگر ایسا نہ کرتے، ایمانداری کے ساتھ وار اینڈ ٹیرر رہتے، تو آج یہ فتنہ آپ کے ملک اور پورے خطے میں نہ ہوتا، جس کے اثرات فرسٹ آف آل ہم پہ پڑ رہے ہیں۔ ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ ہمارا آپ سے یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ آپ ملک کا ایک آدھا حصہ اس برائی کو دے دیں جس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے منافقت کی ہے، آپ نے دو نمبری کی ہے۔ یہ واقعہ بھی کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، یہ بھی تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں کہ اب ان کے حق میں اگر کوئی چیز جاتی ہے، میرے نزدیک وہ یہ تھا کہ انہوں نے الٹیمیٹلی یہ سوچا تھا کہ انڈیا کے ساتھ سیٹلمنٹ کی جائے۔ انہوں نے اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کوشش کی، گو کہ انڈیا کا جو سٹیٹس کو تھا اور آپ کا سٹیٹس کو تھا، دونوں اس کے خلاف تھے۔ انڈیا کے سٹیٹس کو نے اس کو ڈیلے کیا اور آپ کے سٹیٹس کو نے اس کو ڈسٹرب کیا۔ ان دونوں سوچوں نے مل کے وہ معاہدہ نہیں ہونے دیا۔ اگر وہ ہو جاتا تو آپ دیکھتے کل ہم کشمیر ڈے جو منا رہے تھے، اس کو ہم بالکل مختلف طریقے سے مناتے، اور کشمیریوں کا آپس میں ملنا، اکٹھے ہونا، ان کا چلنا، وہاں پہ خوشحالی، وہاں پہ ان کے رشتے ناتے، وہاں پہ کلچر، وہاں پہ سوشو اکنامک کنڈیشن بہت حد تک امپروو ہو چکی ہوتی۔ جہاں پہ ظلم، بیسیکلی تو ظلم دونوں کشمیروں میں ہو رہا ہے، دونوں کشمیری ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے، دونوں طرف لڑائیاں، فساد اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ چیزیں اگر ختم ہو جاتی تو اس پورے خطے میں بھی تبدیلی آ جاتی۔ یہ انہوں نے ایمانداری کے ساتھ اٹیمپٹ کی، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکے۔ لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں اوورآل پورے کا پورا ٹینور اگر آپ ان کا دیکھیں تو ضیاء الحق کے دور کی تو برائیاں آج دن تک چل ہی رہی ہے، لیکن مشرف کے دور نے ان تمام چیزوں کو بڑھاوا دیا۔ حالانکہ مشرف صاحب کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کے دور حکومت میں معیشت جو ہے اس کو استحکام ملا ہے، لیکن بہرحال جمہوریت کی جو جڑیں ہیں وہ ضرور کھوکھلی ہوئی ہیں، مگر معاشی طور کے اوپر انہوں نے ریلیف دیا ہے۔ آپ بھی اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ ابھی بھی جن لوگوں کو ان کا دور حکومت یاد ہے، جو اس دور حکومت میں رہے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مشرف کا جو دور ہے وہ بڑا آئیڈیل تھا معاشی لحاظ سے۔ میں آپ کا تجزیہ اس کے اوپر لینا چاہوں گا، وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں اور کس وجہ سے وہ اتنا معاشی طور پر آسان اور ایک بہتر ماحول تھا؟ یہ دیکھیں، آپ کے 3 مارشل لاز لگے، تینوں ادوار میں ویسٹ اور خاص طور پہ امریکہ بالکل انہوں نے پانی کی طرح یہاں پہ ڈالر بہائے۔ ایک ایوب دور تھا، اس کے بعد ضیاء الحق کا دور تھا، یہ مارشل لاز لگوائے گئے، ایک موٹیو کے تحت لگوائے گئے، ایک مقصد کے تحت لگوائے گئے، اور یہاں پہ بے پناہ پیسہ آیا۔ اس کے بعد مشرف کا دور، شروع میں آپ نے دیکھا سینکشنز لگی آپ پہ، الٹیمیٹلی واقعہ ہو گیا امریکہ میں، اس واقعے کے نتیجے میں یہاں پہ بے پناہ پیسہ آیا، ڈالرز آئے، لیکن وہ ڈالرز گئے کہاں پہ، لگے کہاں پہ؟ کیا صرف اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں کے 4 پیسے جیبوں میں گئے؟ نہیں۔ کیا یہاں پہ کوئی بڑا انفراسٹرکچر بنایا گیا؟ یہاں پہ کوئی بڑی انڈسٹری لگی؟ یہاں پہ کوئی بڑے ہائی ویز بنائے گئے؟ یہاں پہ ایک ایسی تبدیلی آ گئی جس سے یہاں کی پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ گئی؟ وہ پیسہ انویسٹ کہاں پہ ہوا؟ وہ پیسہ کہیں انویسٹ نہیں ہوا، وہ لوگوں کی جیبوں میں گیا، وہ بڑے لوگوں کی جیبوں میں گیا۔ وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی شامل تھے، اس میں پاکستان کی بیوروکریسی بھی شامل تھی، یقیناً یہاں کے پولیٹیشنز جو اس وقت ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، لیکن وہ پیسہ ضائع ہوا ہے۔ ان تینوں ادوار میں پیسہ آپ کے پاس آیا، آپ نے امریکہ کا کام بخوبی سر انجام دیا، اور اس کام کے انجام دینے کے نتیجے میں یہ خطہ پورے کا پورا ڈیسٹیبلائز ہوا، پاکستان تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے ان تینوں ادوار کے نتیجے میں، اور الٹیمیٹلی ظاہر مشرف کے دور کی وجہ سے۔
لیکن وہ پیسہ اگر پاکستان کے انفراسٹرکچر پہ لگتا، یہاں کی ڈیولپمنٹ پہ لگتا، یہاں پہ انڈسٹری پہ لگتا، تو آپ یقین کریں پاکستان کے آج یہ حالات جو آج آپ ہر طرف بھیک ہی بھیک مانگ رہے ہیں اور آپ کو کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ حالات بالکل نہ ہوتے۔ بالکل یہ خوشحالی اس وجہ سے نہیں آئی کہ آپ کی کوئی پروڈکشن بڑھ گئی تھی، آپ کا کوئی بہت ایکسپورٹ بڑھ گیا تھا، اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی انفراسٹرکچر بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے نہیں کہ یہاں پہ بہت بزنس بڑھ گیا تھا، اس لیے کہ وہ ڈالر آ رہے تھے آپ کو استعمال کرنے ان کی زندگی میں تو یہ دعویٰ تھا نا ان کا کہ میں نے آٹو موبائلز کی جو صنعت ہے اس کو فعال کیا ہے، موبائلز بنانے والی جو کمپنیز ہیں انہیں پاکستان میں میں لے کر آیا ہوں، بڑی ایکٹیو میں نے کی ہیں اور ایسی متعدد چیزیں ہیں۔ پھر ایک آمریت کے دور حکومت میں ہم نے دیکھا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اور بلدیات کا بڑی حد تک کام ہوا ہے، اس چیز کو تو سبھی بخوبی جانتے ہیں۔ میڈیا، پرائیویٹ میڈیا نے جس حد تک جو ہے وہ وسعت اختیار کی ہے، لیکن بہرحال ان کے اوپر یہ بھی چیزیں سامنے آئی تھی کہ جب انہی کے آزاد کردہ اور انہی نے ہی وسعت دیا تھا میڈیا کو، لیکن پھر انہوں نے ہی بعد میں اپنے اوپر تنقید ہونے کی بنا کے اوپر انہی چینلز کو پھر بند بھی کیا تھا۔ تو یہ ایک متنازع دوروں کی داستان ہے۔ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی، جو آپ نے موبائل کا ذکر کیا، جو آپ نے میڈیا کا ذکر کیا، یہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے۔ ٹیکنالوجی تو اس کی کوئی سرحد نہیں ہے، اس نے تو سرحدیں پار کر لی ہیں اور کرتی رہے گی۔ علم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اس نے سرحدیں پار ہمیشہ کی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ یہ ٹائم کی بات ہے، ٹائم کلاک ایسی چیز ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جنگیں ہو جائیں، دنیا تباہ ہو جائے، کلاک چلتا رہے گا۔ کلاک اپنے ٹائم اسی کو کہتے ہیں، یہ کلاک ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی کو تو آپ روک نہیں سکتے، اس نے آنا ہی آنا تھا۔ ہاں، مشرف صاحب نے اوپن نیس کی کوشش ضرور کی ہے کہ میں بہت اوپن مائنڈڈ ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں گھٹن کچھ کسی اور وجہ سے تھی اور اس دور میں الٹیمیٹلی گھٹن کسی اور وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پابندیاں اس حد تک چلی گئیں کہ آپ کے میڈیا کے ساتھ الٹیمیٹلی انہوں نے کیا کیا تھا، آپ کے میڈیا ورکرز کے ساتھ کیا کیا تھا، میڈیا پہ جو سینکشنز لگنی شروع ہو گئی تھی، لگی تھی۔ سیاسی دور کے اوپر اپنے جو مخالفین تھے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جاوید ہاشمی صاحب ہیں، ان کے اوپر کس طرح سے مقدمات بنائے گئے، انہیں کس طرح سے ٹارچر کیا گیا؟ ان کی دیکھیں، ان کی وائس کو کیسے روکا گیا، ان کی ایکسپریشن کو کیسے روکا گیا، اور الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ ججز کے ساتھ کیا ہوا، چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کیا ہوا، کس بات پہ ہوا ہے؟ اس لیے کہ مرضی کے فیصلے۔ دیکھیں اوپننیس یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بیک کا مائنڈ کلیئر ہو، آپ کا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے اوپن مائنڈڈ ایسے نہیں ہونا کہ دنیا ہو رہی ہے فیشن کے طور پہ اوپن مائنڈڈ ہونا ہے، نہیں، آپ نے کنسپٹ کے طور پہ ہونا ہے، آپ نے آئیڈیالوجی کے طور پہ ہونا ہے، آپ نے ایک نظریاتی آدمی کے طور پہ ہونا ہے۔ جب آپ نظریاتی آدمی کے طور پہ اوپننیس کی طرف جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی چاہے وہ آپ کے خلاف ہی بات کیوں نہ جا رہی ہو تو آپ نظریے کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ شخصیت کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ایون اپنی ذات کو نیگیٹ کر کے بھی آپ اپنے نظریے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ قومیں وہ سدھرتی ہیں، لوگ بڑے وہ ہوتے ہیں جو الٹیمیٹلی ایک نظریہ دیں یا ایک نظریہ اڈاپٹ کریں، اس کے بعد وہ نظریہ آپ کی ذات کو ہی کیوں نہ گھائل کر رہا ہو، لیکن آپ نے اسی لائن کو ٹو کرنا ہے جو ملک و قوم کے مفاد میں ہے، جو آپ نے اس کو بنایا ہے۔ اگر آج میں ایک لائن اختیار کروں اور قوم کو کہوں کہ یہ لائن ہماری ہے، وہ بہت اچھی لائن ہو اگر سپوز، تو کل اگر اس کو میں خود مٹانا شروع کر دوں، اس کو خود وائلیٹ کرنا شروع کر دوں، خود میں یہ کہوں کہ میں اس سے مبرہ ہوں، باقی پوری دنیا اس کا حصہ ہے، یہ کون سی لائن ہو گئی، یہ کون سا کنسپٹ ہو گیا، یہ کون سی آئیڈیالوجی ہو گئی، یہ کون سی اوپننیس ہو گئی؟ کسی طور پہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی انہوں نے آپ کے سامنے ہے میڈیا کے ساتھ جو کرنا شروع کر دیا تھا، جو چینلز کے ساتھ کرنا شروع کر دیا تھا، یہ تو وہ جب حامد پاور میر میں اور باقی تھے، لوگوں کو گولیاں کیسے لگی تھی؟ جب وہ پاور میں تھے تب کی بات جو ہے وہ صورتحال کے اندر نظر آتی ہے، کیونکہ ملک کے کرتا دھرتا وہی تھے، قانون کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہی اس کا بہتر استعمال بھی خود بھی اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے۔ مگر اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ جب وہ اقتدار ان کا ختم ہوا، ان کا دور ختم ہوا، اس کے بعد جب سنگین قسم کے الزامات کے اوپر، آئین شکنی کے معاملات کے اوپر جب وہ مقدمات ہوئے، سماعتیں، بہت لمبا جو کیس ہے وہ یہ چلتا رہا، اس کے اندر انہوں نے تو خود اعتراف کیا، جب وہ پاور میں نہیں تھے، یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیا تو ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کو
اس پاکستان سے نکالنے کے لیے اور اس کیس سے محفوظ رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل اس وقت کے جو آرمی چیف تھے راحیل شریف، انہوں نے بڑی معاونت میری کی ہے، انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی ہے، کیونکہ میں پاکستان کا سپہ سالار رہا ہوں، میرا پاکستان کی جو تاریخ میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں ایک اہم کردار رہا ہے، تو وہ کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس کے بعد بھی یعنی اقتدار پاور جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ تعاون رہا ہے، اور قانون کی حکمرانی جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ وہ جو اگر بہت بڑے درجے کا ہوگا، کوئی ماورا اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا تو اس کو ریلیف ملا بھی تو ہے، یہ غریب کے لیے ہیں پھر قوانین۔ نہیں، یہی بات ہے کہ جب ہم پاکستان دیکھیں جتنی بھی ریاستیں پیچھے جا رہی ہیں، ڈوب رہی ہیں، بیکورڈ ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایلیٹ جو ہے وہ مبرہ ہو جاتی ہے اپنے قوانین سے، اپنے آئین سے، ہر چیز سے مبرہ ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں۔ جبکہ آپ اگر ویسٹ ورلڈ کو دیکھیں، جس کو ہم سیولائزڈ ورلڈ کہتے ہیں، جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، آپ کی یوتھ بھی، ہم سب بھی، ٹیکنیکلی، پرنسپلی، ادروائز، وہاں کے حکمرانوں پہ جو اصول اور جو ضوابط اپلائی ہوتے ہیں وہ عام آدمی پہ نہیں ہوتے، عام آدمی اس سے مبرہ ہوتا ہے، بالکل الٹ ہے آپ سے۔ یعنی یہاں پہ جو اصول و ضوابط آپ پہ اپلائی ہو رہے ہیں وہ ایلیٹ پہ نہیں ہو رہے، ایلیٹ اس سے مبرہ ہے۔ وہاں پہ ویسا نہیں ہے، وہاں عام آدمی ایگزمپٹڈ ہے، اور ایلیٹ پہ صدر کلنٹن کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حالانکہ ان چیزوں کی اس ویسٹ کے معاشرے میں، امریکہ میں عام اجازت ہے جو انہوں نے کیا تھا، لیکن ان کے صدر کو اجازت نہیں ہے، ان کے سینیٹر کو اجازت نہیں یہ ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے اندر تضاد رہا ہے، قانون کی حکمرانی، قانون کی بالادستی کی۔ وہ خود تو بات کرتے ہیں، اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اپنے دور حکومت میں بھی کرتے ہیں، جب اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں پھر بھی کرتے ہیں، مگر خود پر وہ امپلیمنٹ نہیں چاہتے ہیں قانون کا۔ دیگر بھی ناظرین بات کریں گے، مگر ہم وقت بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں سابق صدر پرویز مشرف، ان کے دور حکومت میں جو کیے گئے فیصلے ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے ہوں اور کسی بھی سیکٹر کے لحاظ سے ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کالعدم تنظیمیں ہوں، مذہبی تنظیمیں ہوں، شدت پسند تنظیمیں ہوں، ان کے اگینسٹ ان کا کیا موقف رہا ہے، القاعدہ کے اگینسٹ وہ فرنٹ لائن رہے ہیں، امریکہ کے وہ اہم اتحادی رہے ہیں، پھر اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، نجی میڈیا کو انہوں نے وسعت دی ہے، بعد میں اسی کے اوپر پابندیاں بھی لگائی ہیں، ڈالرز آتے رہے کیونکہ ہم اتحادی تھے امریکہ کے، مگر اس کو ہم جو وقتی طور پر ہمیں نظر آیا اس دور حکومت میں معاشی سے کام، ہم اس کو بہتر طور کے اوپر بیگ صاحب اس کو آگے نہیں چلا سکے ہیں۔ اگر ہمیں یہ چیزیں کرنی ہی تھیں تو جو پیسہ آ رہا تھا، جس مد میں آ رہا تھا، اس میں کم از کم اپنی صنعتوں کو فروغ دیتے اور ایک لانگ ٹرم پالیسی کی معاشی دور کے لحاظ سے ہم بنیاد رکھتے۔ مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر پرویز مشرف، ان کا کردار کیسا رہا؟ پاکستان کا مقدمہ وہ کن الفاظ میں پیش کرتے رہے؟ ان کی ڈپلومیسی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ کیسی تھی؟ دیگر ممالک کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، خطے کے ممالک ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ تو گو کہ وہ ایک اہم اتحادی بھی رہے، بھارت کے ساتھ، یہ تمام انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس وقت پاکستان کہاں پر سٹینڈ کر رہا تھا؟ دیکھیں، کسی بھی حکمران کے دور کو اگر آپ دیکھیں، اس میں اچھی بری دونوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ جی، اچھے کام بھی آپ کو نظر آئیں گے جن کو مینشن کیا جا سکتا ہے، برے کام بھی نظر آئیں گے، لیکن ان جنرل اگر آپ دیکھیں تو پلڑا کس کا بھاری رہتا ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں کی تنظیموں کے ساتھ رہے، وہ امریکہ کے ڈرون سے بہت سارے لوگوں کو، جو جہادی تنظیمیں تھیں ان کو بچاتے بھی رہے، ان کو سیو بھی کرتے رہے، یہاں ان کو شیلٹر بھی دیتے رہے۔ الٹیمیٹلی اسامہ یہاں سے ملا اور یہیں پہ قتل ہوا۔ لیکن ان تنظیموں کا مشرف صاحب کے بارے میں آج کیا خیال ہے؟ وہ ان کے خلاف ہے۔ جو پروگریسو لوگ تھے شروع میں، آپ نے دیکھا جو ہی مارشاء اللہ لگا اور وہ ڈاگ اور چیزیں اور دیکھنے کے بعد ہمارا لیفٹ، ہمارا انلائٹنڈ سو کال جو پورا کا پورا ایک ایلیٹ تھی جو اپنے آپ کو بڑے لیفٹسٹ کہتے تھے، وہ سارے کے سارے مشرف کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ بہت ہی پروگریسو، بہت ہی انلائٹنڈ مارشاء اللہ لگا۔ یہ کسی نے نہیں سوچا کہ مارشاء اللہ آئین کو معطل کر کے لگتا ہے، آپ آئین کے حق میں ہیں یا آئین کے خلاف ہیں، ایک آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہم نے اس کو دیکھے بغیر لوگ ان کے ساتھ گئے، آپ نے عسکر خان کا بیٹا عمر اور باقی لوگ
بہت سارے لوگ شروع میں چلے گئے، پتہ چلا الٹیمیٹلی کہ نہیں یہ ماشاء اللہ ہے بھئی، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی بہت ہی زیادہ کوئی دور سمجھ رہے ہیں لینن کا اور اسٹالن کا اور فلاں کا، اور وہ ہم غلط ہم سوچ رہے تھے، وہ ہماری غلط سوچ ثابت ہوئی ہے۔ الٹیمیٹلی پروگریسو لوگ ان سے ہٹ گئے، ان کا خیال ان کے خلاف ہو گئے۔ نمبر دو، امریکن نے ان کا ساتھ دیا، انہوں نے امریکن کا ساتھ دیا۔ الٹیمیٹلی امریکنز نے ان کو 2 نمبری کا ٹھپا لگایا، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ منافقت ہوئی ہے، وار اینڈ ٹیرر میں بالکل بے ایمانی ہوئی ہے، انہوں نے الٹیمیٹلی یہ ٹھپا لگایا۔ اور جن کی وجہ سے ٹھپا لگا افغان طالبان اور باقی، وہ سارے کے سارے آج بھی مشرف کے خلاف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جتنے کام بھی کیے ہیں ان کاموں کے نتیجے میں آپ کے خلاف الٹیمیٹلی اگر اوپینین بنی ہے تو آپ کے دور کو کسی طور پہ اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں ضرور یہ ہوا ہے کہ چین آپ کا دوست ہے، چین کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، اور اچھے تعلقات رکھنے کی وجہ سے ظاہر ہے چین نے آپ کا ساتھ دیا، آپ نے بھی چین کا ساتھ دیا۔ روس کے ساتھ تو آپ گئے نہیں، روس کے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک بڑی لڑائی لڑی تھی سوویت یونین کے خلاف، اور روس آپ کے خلاف ناراض تھا آپ کے ساتھ۔ ہاں روس کے ساتھ کانٹیکٹ ضرور ہوئے اس دوران۔ الٹیمیٹلی زرداری صاحب کے دور میں زرداری صاحب نے جو وزٹ کیا تھا تو رشیا کے ساتھ وہ ڈور آپ کا اوپن ہوا تھا۔ ان کے دور میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مشرف کے دور میں یہ اوپن ہوا تھا، یہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ ہاں انیشل کانٹیکٹ ضرور ہوئے، جیسے آپ نے دیکھا کہ امریکن پریزیڈنٹ آنے کے بعد بھی آپ کے عمران خان صاحب آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ کوئی لمبے عرصے تک کانٹیکٹ نہیں کیا، تو عمران خان صاحب نے غصے میں آ کے ریئیکشن میں آ کے روس کا دورہ کیا۔ یہ ریئیکشن ہوتا ہے، یہ اپنے ایک کسی پارٹنر پہ باقاعدہ وہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر رہے تو نو پرابلم، ہم ادھر چلے جاتے ہیں۔ وہ کوئی پالیسی کا حصہ نہیں تھا کسی طور پہ بھی۔ باقی ویسٹ ورلڈ پوری، ہاں یہ ضرور ہے کچھ عرب ممالک ان کے ساتھ ذاتی طور پہ بہت خوش تھے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے آپ کا عرب امارات ہو، یہ ذاتی طور پہ خوش تھے۔ انہوں نے ان کو پیسے بھی دیے ذاتی طور پہ، ان کو گھر بھی دیے، ان کو شیلٹر بھی دیے، ان کو جہاز بھی دیے، یہ ضرور ہوا ہے۔ دیکھیں ڈپلومیسی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ڈپلومیسی ملک کے لیے ہوتی ہے، ذات کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر اس ڈپلومیسی کے نتیجے میں پاکستان آگے گیا ہے، پاکستان سدھرا ہے، پاکستان نے امپرومنٹ کی ہے، پھر تو ہم کہتے ہیں یہ بیسٹ ڈپلومیسی تھی۔ اگر پاکستان نہیں سدھرا، پاکستان پیچھے گیا ہے، پاکستان میں کوئی بڑا کام نہیں ہوا صحیح۔ اس ڈپلومیسی کے نتیجے میں، آپ کسی طور پہ بھی اس ڈپلومیسی کو آپ اپنے حق میں استعمال نہیں کر سکتے۔ ذات علیحدہ چیز ہے، ملک و قوم علیحدہ چیز ہے۔ میں اپنی ذات کو داؤ پہ لگا کے ملک و قوم کے لیے اگر کچھ کر جاؤں تو اس کو ہسٹری یادگار کے طور پر رکھتی ہے، چاہے وہ بھٹو کی پھانسی ہو، چاہے وہ بے نظیر کا قتل ہو، یا باقی مارشل لاز کے نتیجے میں جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، وہ اپنی ذات پہ کھیل کے بھی اگر وہ نان کمپرومائزنگ رہے کچھ لوگ، تو یقیناً یہ آپ کے حق میں گیا، آپ کے سیاسی ادارے کے حق میں گیا، آپ کی پوری سوسائٹی کے حق میں گیا، آپ کے شعور لانے کے حق میں گیا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ذاتی طور پہ تو ممکن ہے ضیاء الحق کا دور بھی بہت اچھا ہو ان کے لیے، اس وقت کے یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے ایک لیے بہت اہم اچھا۔ دور بھی رہا ان کا، دور امنیت کا، جس وقت تک انہوں نے حکومت کی ہے، اور متنازع بھی رہا ہے، کچھ فیصلے بھی ہوئے ہیں جس طرح کہ بلدیاتی ہو یا میڈیا کو وسعت دینے کی بات ہو، لیکن بہرحال اہم بھی رہے، متنازع بھی رہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں ناظرین جو ان کے دور حکومت میں رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، چاہے وہ اچھی ہیں یا متنازع ہیں، یا پاکستان کے لیے وہ سوٹ کر رہی تھیں یا نہیں کر رہی تھیں، یا جن کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں یا پھر نہیں بھگت رہے۔ ہر پہلو کے لحاظ سے ان کے دور عاملیت کے حوالے سے، دور حکومت کے حوالے سے احاطہ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر بعض ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں یقیناً جن سٹیٹمنٹس اور جن بیانات سے ادارے کا ان پالیسی سے جو ہے وہ اتفاق ہونا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے دور حکومت میں جتنی بھی جو چیزیں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بات کر لیتے ہیں ناظرین پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے۔
जो सियासी मंजरनामा इस तमाम सूरत हाल के ऊपर जो लग रहा है, एक जानिब जेल भरो तहरीक की बातें हो रही हैं, ऐलानात करने की बातें हो रही हैं, और किन किन पहलुओं के ऊपर ये चीज़ें की जाएंगी उनके ऊपर बात की जा रही है कि पहले किस सतह के ऊपर इस तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। तो दूसरी साइड के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज साहिबा मुसलसल तनकीद करती हुई नज़र आ रही हैं और शदीद तनकीद कर रही हैं इमरान खान साहब के ऊपर, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी बार बार वो तनकीद करती हुई नज़र आ रही हैं। बेग साहब, मामला ये आपको जाता हुआ कहाँ नज़र आ रहा है? जेल भरो तहरीक हमें होती हुई नज़र आ रही है, या फिर जो 7 फरवरी को APC बुलाएगी है उसी की सूरत में कोई कौमी मफाहमत हमें होती हुई नज़र आ रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के जो सियासी मशवरे देने वाले लोग हैं को बहुत अच्छे मशवरे नहीं दे रहे। चाहे उन्होंने पहले ये कहा था कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके इसको सीज़ कर दें और इसको सीज़ करने के बाद इस पर कब्ज़ा कर लें, और कब्ज़ा आपका हो जाएगा, नहीं होगा, गवर्नमेंट सीज़ हो जाएगी तो इलेक्शन कराना पड़ेंगे, वो कंसेप्ट फेल हुआ। उसके बाद आपने ये सोचा कि नहीं, लाहौर से बैठ के आप एक बड़ा लंबा चौड़ा लॉन्ग मार्च करेंगे, उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट सरेंडर करेगी और इलेक्शन का आपका जो ख्वाहिश है वक्त से पहले का इलेक्शन वो करा दिया जाएगा। वो भी आपका फेलियर हुआ, नाकाम हुआ यकीनन। और तीसरा, आपने देखा कि जेल भरो तहरीक, देखे गिरफ्तारियाँ किस बुनियाद पे होती हैं? लीगली लोग नहीं जानते कानूनी तौर पे क्या होता है। वायलेशन होती है, आप कोई चीज़ वायलेट करेंगे तो आपको गिरफ्तारी दी जाएगी, गिरफ्तार किया जाएगा। ये नहीं है कि आप घर से बैठे लोगों को कहेंगे जाएं फलां फलां को गिरफ्तार कर लें, फलां हमारे चौक में लोग खड़े हैं उनको जाके गिरफ्तार कर लें, वो नाराबाजी कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लें। इस तरह से कानून हरकत में नहीं आ सकता, गिरफ्तारियाँ नहीं हो सकती। फिर गिरफ्तारियों के लिए ज़रूरी है कि एक तो आप वायलेशन करें और कानून की गिरफ्त में आ जाए, और सेकंड ये है कि लीडरशिप उनको लीड कर रही हो। तो कौन सी लीडरशिप उनको लीड करेगी? आपके तो मरियम ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि आपके लोगों पे छोटे छोटे मामूली से कोई केस बने 2-4 लोगों पे, और उसके बाद वो ज़मानतों के लिए मरे जा रहे हैं और ज़मानतें करा रहे हैं, रोए जा रहे हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के, ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे बच्चों को देखने के बाद हमें रोना आ जाता था, ये कह रहे हैं। साल हा साल, मैं को नून के बहुत ज़्यादा उनका एजेंट नहीं, उनका हक भी नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि साल हा साल लोगों को जेलों में डाला गया। इमरान खान साहब, आप माने चाहे ना माने, आपके हुक्म पे किया गया, आपकी ख्वाहिश पे किया गया। ये एक्स DG FIA ने ये बताया, उस वक्त के हालात ये बता रहे थे। आपके जो नैब के चेयरमैन की अल्टीमेटली एक्सटेंशन के लिए आपने बहुत ज़्यादा तगोदो की, वो शवाहिद ये बता रहे हैं कि आपने ऐसा किया है, आपने लोगों को डाला है, आपने लोगों पे हेरोइन डाली है। वो केसेस अदालतों में, आम अदालतों में, किसी ऑर्डिनेंस के तहत नहीं, वो ख़त्म हो रहे हैं, उनको उड़ा के फेंका जा रहा है, उनको रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है। भाई, आप के लोग अगर गिरफ्तार हो रहे हैं तो आप कम से कम इन छोटे छोटे केसों की वजह से सियासी शहीद बनने की कोशिश तो करें। जेल भरो तहरीक तो बाद में आएगी, आप तो ये नहीं कर सक रहे। आप खुद जाके आपने रोज़ाना अपने एड्रेस जो आप करते हैं अपने वर्कर्स को, उनसे ये कहते हैं कि मेरे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। मकसद हासिल कर सकेंगे? जो मकसद है कि यकीनन वो यही है कि दबाव को मेंटेन करना है, दबाव को बढ़ाना है। और इमरान खान साहब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं ना कि हमारे लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, आज़म सवाती हो, शहबाज गिल हों, फवाद चौधरी साहब हों, और शेख रशीद जो उनके इत्तेहादी हैं उस हवाले से भी हो। तो इससे पहले कि ये गिरफ्तारियाँ मज़ीद भी करें तो हम खुद ही पेश हो जाते हैं। तो इस खुद पेश होने में क्या लीड करते हुए इमरान खान साहब नज़र आएंगे, या फिर अपने अरकान को कहा जाएगा, कारकुनान को कहा जाएगा, वोटर सपोर्टर्स को कहा जाएगा, और इमरान खान साहब जो है वो ज़मान पार्क की हद तक ही मौजूद रहेंगे? क्योंकि ये एक सियासी कैंपेन है, इसके अंदर लीडर ही पहले फ्रंट पर आता है। क्योंकि कल जो स्केजुअल नज़र आया है PTI का वो यही है कि पहले KP से कुछ अरकान है वो देंगे, और फिर इसी तरह दीगर मुल्क अज़ला में देंगे, और फिर उसके बाद वोटर सपोर्टर से कहा जाएगा। इमरान खान साहब का ख़ुद का नाम नहीं आ रहा। ये देखिए, इन तमाम गिरफ्तारियों को आपको याद होगा हम अपने इन प्रोग्रामों में कंडेम करते रहे हैं। ये कंडेम है भला, जिस तरीके से आपने फवाद चौधरी के साथ किया, आपने बाकी लोगों के साथ किया, ये काबिल शर्म बात है। अगर ये इमरान खान साहब के PTI के दौर में होता रहा तो उस दौर को आप, अगर उस दौर के इन कामों को आप बुरा कहते हैं तो आज भी वो बुरे काम हैं।
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران نے ظلم کیا تو آپ بھی آج ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے برائی کی اس قوم، ملک اور سیاسی لوگوں کے ساتھ، تو آج وہی برائی آپ دہرا رہے ہیں۔ آپ اپنے منہ سے دوبارہ نہیں کہہ سکتے آپ کے ساتھ ظلم ہوا تھا، ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے، لیکن 3-4 دن کی گرفتاری، جیلوں میں جانے کے بعد، نہ صرف وہ جو لوگ رہا ہوئے ہیں ضمانتوں پہ فوری طور پہ، نہ صرف وہ رو رہے ہیں ہر جگہ پہ، عمران خان صاحب اپنے خطابات میں بھی رو رہے ہیں، اسی کو کہہ رہے ہیں بھئی آپ سیاسی شہید بن رہے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کنڈیمیبل ہے، آپ لوگوں کو اندر رہنے دیں، آپ 4 دن جیلوں میں ان کو رہنے دیں، آپ کی تو ورث بنے گی، آپ کی تو پولیٹیکل ورث بنے گی۔ ان کے ظلم کا اظہار ہو رہا ہے، آپ اس ظلم کو ہونے دیں تاکہ پتہ چلے ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پتہ چلے زیادتی کرنے والے کون ہیں۔ آپ تو فوری طور پہ ایک وکیلوں کی ایک پوری لائن لگانے کے بعد آپ جا کے ضمانتیں کراتے ہیں عدالتوں سے، آپ 4 دن ضمانتیں نہ کرائیں نا، آپ نہ اس کو کوشش کریں۔ اور پھر جیل برو تحریک کی آپ نے بات کی ہے، میں کہتا ہوں کہ ویسے تو اوورال پی ٹی آئی کا پریشر چوکوں پہ آنے کا، سڑکوں پہ آنے کا، کراؤڈ بنانے کا آلموسٹ وہ ڈیفیوز ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اس کی کوئی بہت زیادہ وہ جو غبارہ تھا اس میں سے ہوا نکل چکی ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے دیکھے یہ جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں یہ پی ٹی آئی کے یا پی ٹی آئی کے ایلائی کے طور پہ بڑے سٹال وارڈ تھے۔ فواد چودھری ان کے ترجمان، اور اس سے پہلے گل صاحب، اس کے سواتی صاحب آپ دیکھ لیں، تو کتنے لوگ باہر نکلے بھائی، سڑکیں بھر گئیں، کیا کہیں پہ جلوس ہوئے، کہیں پہ جلسے ہوئے، کیا چوکوں پہ آپ کو کراؤڈ نظر آیا؟ اس کے احتجاج کے طور پہ کہیں نظر نہیں آیا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، مجھے گرفتار ہے، لیکن عمران خان صاحب کے گھر کے زمان پارک کے باہر کتنے لوگ ہیں؟ بیگ صاحب کیا دوسری وہاں سائیڈ کے ہزاروں کا اوپر جلسہ؟ جو نون لیگ ہے اس کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ یہی جو سٹیٹمنٹس آتی رہیں گی، جن تحریک کا اعلان کیا جاتا رہے گا؟ اب چونکہ پی ٹی آئی بھی تو یہی کہہ رہی ہے کہ ایک طرف آپ انتقامی کارروائیاں ہمارے اگینسٹ کر رہے ہیں، دوسری سائیڈ کے اوپر ہمیں ساتھ بیٹھنے کی بھی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہیں، کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، نون لیگ کے پاس ککھ بھی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ نون لیگ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی حرکتیں کر رہی ہے جو پی ٹی آئی کے دور میں ہوئیں، تو اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر رہی ان تمام حرکتوں سے، ان چیزوں سے، ان بری چیزوں سے جن کو آپ اپنے منہ سے برا کہتے یہ ہیں۔ فیصلہ ہے کس کا نون لیگ کے اندر؟ کیونکہ خواجہ سعد رفیق جب اقتدار میں نہیں تھے یہ اتحادی حکومت، اس وقت آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ سنی ہوگی، انہوں نے کہا ہوگا کہ انتقام جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تو بند ہونے کا سلسلہ ہے، اور ہمارے پر جو ظلم ہوا ہے، ہمیں جو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ہم اس کا بدلہ کسی سے نہیں لیں گے۔ خاقان عباسی صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ موجود ہیں، دیگر رہنماؤں کی موجود ہیں، تو پھر یہ کہاں سے دوبارہ سے جو ہے ان کو جیلوں میں ڈالنا مخالفین کو شروع ہو گیا، جبکہ ان کا تو واضح طور پر اعلان تھا کہ ہم انتقام نہیں لیں گے۔ ایک بریک کے بعد ناظرین اس نقطے پر بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سوال ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے۔ بریک میں جانے سے پہلے بیگ صاحب آپ کے سامنے ایک سوال رکھا کہ یہ انتقامی کارروائیوں والا کنسپٹ تو نون لیگ بھلا چکی تھی، پھر یہ کیا ہوا؟ یہ گرفتاریاں واقعاً قانون کے مطابق ہی ہو رہی ہیں، جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں انہی کی مد میں ہو رہی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گرفتاریاں سیاسی ہیں؟ میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ کیپیسٹی صرف پیپلز پارٹی میں ہے کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ان کی اولاد یا باقی لوگوں نے سیاسی سٹرگل کی اور مین سٹریم کا حصہ بنے، اس ریئیکشن کو بھلا کے، اس غصے کو بھلا کے، اس نفرت کو بھلا کے، ایک بات۔ اور انہوں نے سیاست کی، یہاں پہ پرائم منسٹر بھی ان کی بیٹی رہیں، تو انہوں نے کسی بڑے انتقام یا انتقام کی کوشش نہیں کی، انتقام لینے شیخ کی۔ رشید کے معاملے میں تنقید کی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بھی، گو کہ سنگین الزامات ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ اگر یہ کہ مقدمہ ایک ہی حد تک رہتا تو درست تھا، مگر کراچی انہیں بلا کر وہاں پر بھی مقدمہ درج کرنا یہ یقیناً ایک سیاسی مقدمہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں اس پہ بھی اور مریم میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا، چونکہ مریم کے سامنے اس کے باپ کو گرفتار کیا گیا، اس کے باپ کے سامنے مریم کو گرفتار کیا گیا، اور یقیناً ناجائز طور پہ جیلوں میں بھی رکھا گیا۔ کرپشن علیحدہ چیز ہے، انتقام علیحدہ چیز ہے، انتقام کے طور پہ بھی جیلوں میں رکھا گیا۔ الٹیمیٹلی عدالت نے مریم کو رہا کیا،
تو وہ اس نفرت کو بھلا نہیں پا رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ سوچ جو ہے وہ ایکسٹریم کی سوچ ہے. ان کو یہ ایکسٹریم کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے. ایک چیز تو ان کو یہ خراب کر رہی ہے. اور دوسرا, آپ نے شیخ رشید کی بات کی. دیکھیں, کسی بھی پاکستان میں آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, کسی ایک شخص پہ اگر 5, 10, 20 جگہوں پہ پرچے کاٹے جا رہے ہوں, ایف آئی آر درج ہو رہی ہوں, گرفتاریاں ہو رہی ہوں, تو اس کی وجہ پولیٹیکل پارٹیز یا گورنمنٹس بہت کم ہوتی ہیں. اس کی کوئی اور وجوہات ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. ان کو جو پرانے پیٹرن ہیں, ان کے پیٹرن چیف ہیں, جو پرانے ان کو سرپرستی کرنے والے لوگ ہیں, شاید وہی ان سے ناراض ہیں شیخ رشید صاحب سے. انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں وہ پیپلز پارٹی شاید نہ, اگر پیپلز پارٹی کرنا چاہتی تو سندھ میں ان کی گورنمنٹ بڑے عرصے سے ہے. اور شیخ رشید صاحب یہ جو لوز ٹاک کرتے ہیں یہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں. یہ پی ڈی ایم کی حکومت سے بہت پہلے سے وہاں پہ گورنمنٹ موجود ہے سندھ میں. تو یہ پرچے کرانے ہوتے تو بہت پہلے کرا چکے ہوتے. ایسی بات نہیں ہے. اور ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ آپ نے نون لیگ کی بات کی, یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے. نون لیگ اپنی اس بوجھ سے باہر نہیں آ سکتی جو گورنمنٹ کا بوجھ ہے. دیکھیں, گورنمنٹ کے لوگوں نے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہوتا ہے, گورنمنٹ نے لوگوں کو ریلیف دینا ہوتا ہے. یہاں پہ مہنگائی پیک پہ ہے اور مزید بڑھ رہی ہے. قرضہ آپ کے پاس ہے نہیں, ریزرو آپ کے 3 سے نیچے جانے والے ہیں. آپ کے دوست ممالک نے آپ کو چٹا, جس کو کہتے ہیں سرائکی میں, چٹا انکار کر دیا ہے پیسہ دینے سے. تو آپ حالات کیسے کنٹرول کریں گے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں. آئی ایم ایف تو فائنانشل ڈسپلن چاہتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ پیسے ادھار کے لیں اور آگے خیرات کرتے پھریں. وہ یہ نہیں چاہتا, اور صحیح کہہ رہا ہے, وہ یہ غلط بھی نہیں کہہ رہا. تو اس سے مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. مہنگائی کا, آپ کا سرکولر ڈیٹ آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, آپ اپنی چوری کنٹرول نہیں کر پا رہے, آپ اپنے لائن لاسز کنٹرول نہیں کر پا رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ نون پہ بذات خود ایک بڑا بوجھ ہے. اس بوجھ سے نکلنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. مریم یقیناً اس کو کوشش کر رہی ہے اپنے ورکرز کو ایکٹیویٹ کرنے کی, ہر جگہ پہ ایکسس کر رہی ہے, دوڑ بھاگ کر رہی ہے, پہنچ رہی ہے, لوگوں کو سمجھا رہی ہے کہ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا. لیکن وہ دیکھیں, ہمارے سیاستدانوں کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ میں اپنے مخالفین کے دور کے کرائسس تو گنوا سکتا ہوں, لیکن میں اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جو میری وجہ سے قوم پہ بوجھ ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے. ایمانداری کی بات تو یہ ہے, میری وجہ سے جو پرابلمز ہو رہے ہیں میں وہاں سے سٹارٹ کروں تو بہتر ہوگا. میں یہ کہوں کہ میری وجہ سے یہ مسائل ہیں قوم کو, میں ریسکیو نہیں کر پا رہا, اس کے بعد اپنے مخالف پہ جاؤں تو اس میں کوئی اثر بھی ہوگا. لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ میں کہیں پہ بھی کوئی بیان دوں, تقریر کروں, پریس کانفرنس کروں, ٹی وی ٹاک کروں, میں اپنے بارے میں ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں دوسروں کی 4 شیٹیں پکڑ لیتا ہوں. بھئی آپ کو اس لیے نہیں بلایا گیا یہاں ٹی وی پہ, آپ کو تقریر کے لیے اس لیے دعوت نہیں دی گئی ہے. آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی اپنی پرفارمنس کیا ہے, آپ کی اپنی کارکردگی کیا ہے. ہم سب یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنی کارکردگی کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور دوسروں کی 4 شیٹیں. یہ نون جو کر رہی ہے, جو مریم, یقیناً مریم باقی لوگوں سے کراؤڈ پولر ہے, لوگ آتے ہیں, اٹریکشن ایک خاص قسم کی پولیٹیکل اٹریکشن ہے, کمپیریٹیولی ینگ ایک اپیل ہے. تو وہ کوشش کر رہی ہیں, باقی لوگوں سے بہت بہتر ہیں, کریں گی بھی صحیح. لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا رضا صاحب کہ مریم کو بھی یہ مشورہ دوں گا, ان کے ذہن میں اگر کوئی ریئیکشن ہے, کوئی ایکسٹریمزم ہے, کوئی ایکسٹریم لائن ہے, کوئی غصہ ہے, تو سیاست میں اس کو نکال کے پالیٹکس کریں. اگر جب آپ اس کو نکالیں گے, جب آپ کول ڈاؤن ہوں گے, جب آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے, تو اپنی پرفارمنس بھی آپ بہتر کریں گے اور دوسروں پہ بھی تنقید آپ کی تعمیری ہوگی, آپ کی غیر تعمیری تنقید نہیں ہوگی. کیونکہ غصے میں بندہ ہوتا ہے, جب آپ غصے میں ہوں گے, جب آپ اپنی ذاتیات کو سامنے رکھ کے کریں گے, جب اپنی جیلوں کو سامنے رکھ کے بات کریں گے, تو آپ ریئیکشنری شخصیت کے طور پہ بات کریں گے, تو آپ کی بات میں نہ اپیل ہوگی نہ وزن ہوگا. یہ درست ہے, کہتا ہوں ہمارے مریم کو حکمرانوں کرنا کو چاہیے. اپنی اس روش کو ترک کرنا ہوگا. مگر اگر ہم معاشی صورتحال کے اوپر سے حوالے سے بات کریں, آئی ایم ایف کا وفد بھی پاکستان میں موجود ہے,
تو لگ ایسے رہا ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ آئی ایم ایف مطمئن ہو جاتا ہے اور جن جن سیکٹرز کی وہ نشاندہی کر رہا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ خسارہ ہے، یہاں پر آپ کو اس خسارے کو کم کرنا ہے، اگر آپ سبسڈی دے رہے ہیں تو اس کو ختم کرنا ہے، ٹیکسز کو مزید بڑھانا ہے، تو بھی امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مارچ تک ہمیں قسط مل سکتی ہے۔ تو ابھی تک جو ریزرو ہیں وہ تو بڑی حد تک اور بڑی تشویشناک حد تک جو ہے وہ گر چکے ہیں، اور پھر 3 کا اعداد و شمار سامنے آ رہا ہے، آنے والے دنوں کے اندر یہ مزید بھی گر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے کوئی قومی مفاہمت آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا ہم اسی طرح کی انتقامی کروائیاں دیکھیں گے اور جیل بھرو تحریک دیکھیں گے؟ ایک تو آئی ایم ایف جتنی ڈیمانڈز کر رہا ہے وہ بالکل صحیح 16 آنے صحیح کر رہا ہے، 100% صحیح کر رہا ہے، اس لیے کہ فائنانشیل ڈسپلن کے بغیر آپ مجھ سے ادھار لیں اور آگے خیرات کرتے پھریں، اس کا کسی کو حق نہیں ہے۔ آپ اپنے لائن لاسز کم کیے بغیر کہیں کہ یہ سرکولر ڈیٹ ویسے آ گیا ہے، آپ اپنی چوری کنٹرول کیے بغیر یہ کہیں، آپ اپنی کرپشن کو ابھی جو بیوروکریسی کے وہ لے رہے ہیں اس سے آگے بھی ہو جائیں گے الٹیمیٹلی، تو وہ کون سی غلط بات کر رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ کہ آئی ایم ایف پہ جو تنقید ہوتی ہے وہ بیسیکلی میڈیائی تنقید ہے، وہ ایلیٹ کی تنقید ہے، ایلیٹ اس سے ایفیکٹ ہو رہی ہے، آپ کے وہ تمام لوگ ایفیکٹ ہو رہے ہیں جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو عام آدمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عام آدمی کو تو اس سے کوئی نقصان، کوئی لمبا چوڑا نقصان نہیں ہے، ایک بات۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ ریزرو آپ کے بہت کم ہو گئے ہیں، آپ کو ریلیف فوری طور پہ نہ ملا تو آپ کی آلریڈی ایل سیز نہیں کھول رہی، آپ کا امپورٹ بہت کم ہو گیا ہے، آپ کے میڈیسن کے مسئلے پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، آپ کی بہت ساری ضروریات زندگی کی چیزیں جو آپ منگواتے ہیں اس کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور جو ہی آپ کی امپورٹ ایفیکٹ ہوتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ ایکسپورٹ بھی اس سے جڑی ہوتی ہے، آپ کوئی چیز باہر سے منگاتے ہیں پیداواری عمل کے لیے، یہاں پہ وہ چیز پیداواری عمل کا حصہ بناتے ہیں، پھر اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ جب آپ امپورٹ ہی نہیں کر پا رہے تو آپ کی پیداواری عمل آپ کا رک جائے گا، آپ کی مشینری نہیں آئے گی تو آپ پیداوار نہیں کر سکیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ایکسپورٹ بھی رک جائے گی۔ ایکسپورٹ جب رکتی ہے تو اس کے بعد آپ کے ظاہر ہے آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں، وہ بہت بڑھ رہا ہے، پہلے بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور مزید بڑھے گا، اس سے مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کولیپس کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے، کوشش اس کی جا رہی ہے ویسے، لیکن آپ اپنے دوست ممالک کو پریشرائز کریں، ان کو کہیں، مورلی کہیں، آپ ابو ظہبی کے حکمران سے ملے، ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ یہاں پہ وزٹ پہ آئیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ریلیف اگر نہ ملا، کیونکہ مارچ سے پہلے اگر آپ کا معاہدہ ہو بھی گیا، جو کہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ ابھی اسحاق ڈار صاحب نے ہتھیار ڈال دیے اپنی جو وہ غلط بات کر رہے تھے جس کے پاس وجہ سے یہ سارا کچھ ڈیلے ہوا ہے، تو وہ الٹیمیٹلی ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، اگر آپ نے نہ کیا تو آپ خدا نہ خواستہ کرنا پڑے گا، اور انتقامی کارروائیوں سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، اور معاشی طور کے جو پالیسیز ہیں اسے مزید مستحکم کرنا ہوگا، اور ایسی پالیسی کی بنیاد رکھنی ہوگی جو کہ لانگ ٹرم بھی ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار ابراہیم بیگ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔